بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. منافق ڈرتے ہیں کہ ان پر کوئی صورت ایسی اترے جو ان کے دلوں کی چھپی جتا دے. تم فرماؤ ہنسے جاؤ، اللہ کو ضرور ظاہر کرنا ہے جس کا تمہیں ڈر ہے. اور اے محبوب اگر تم ان سے پوچھو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے. تم فرماؤ کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنستے ہو؟ بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے مسلمان ہو کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی فضل علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه یوم القیامة للمذنبین المتلوثین الخطائین الحالقین الشفیع. وصلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا کل من ہوا محبوب و مردی لدی صلاۃ تبقى و تدوم بدوام الملک الحی القیوم. ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ بالہدى و دین الحق ارسلہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واتبع سبیل من اناب الی. صدق اللہ العظیم. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تجھ کو کیا دیں گے یہ شہ دوسرا پر چھوڑ دے. تجھ کو کیا دیں گے یہ شہ دوسرا پر چھوڑ دے. تو غلام ہے ان کا سب کچھ ان کی عطا پر چھوڑ دے. تو غلام ہے ان کا سب کچھ ان کی عطا پر چھوڑ دے. اور اپنی بخشش کی فکر کرنے والا ہے تو کون؟ اپنی بخشش کی فکر کرنے والا ہے تو کون؟ مصطفیٰ کا کام ہے مصطفیٰ پر چھوڑ دے. مصطفیٰ کا کام ہے مصطفیٰ پر چھوڑ دے. اور کیا ہے بدعت کیا ہے سنت فیصلہ تو خود نہ کر. کیا ہے بدعت کیا ہے سنت فیصلہ تو خود نہ کر. یہ بریلی کے شاہ امام احمد رضا پر چھوڑ دے. یہ بریلی کے شاہ امام احمد رضا پر چھوڑ دے. معزز سامعین اکرام، آج کی دوسری نشست کل امام اہل سنت کے کچھ علوم و فنون پر مہارت تامہ کے تعلق سے
गुफ्तगू हुई थी और आज का उन्वान जो बड़ा वसी है, वक्त कलील है, तमहीद को मैं ज़्यादा नहीं लंबी करूँगा। बग़ैर किसी तमहीद बांधे हुए बिल्कुल शॉर्टकट में मैं अपने उन्वान पर आते हुए ये अर्ज़ कर दूँ कि आज का बयान का उन्वान पहले से तयशुदा है और इसके ऐलानात हो चुके हैं। आज का हमारी इस मजलिस का उन्वान है हमारा मुजद्दिद तुम्हारा मुजद्दिद, और ये उन्वान यकीनन आपके लिए चौंका देने वाला है। और आप सोच रहे होंगे कि आखिर हमारा मुजद्दिद तो बहुत हद तक समझ गया कि इससे हमारी मुराद इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी है, मगर तुम्हारा मुजद्दिद ये आखिर तुम्हारा कौन है और ये वो कौन है जिनका दूसरा मुजद्दिद है। इससे पहले कि मैं दूसरे मुजद्दिद का ज़िक्र करूं या उस नकाब उठाऊं इस रात से, पहले मैं बता दूं कि मुजद्दिद होता क्या है, ताकि ये बात आपके जहन में आ जाए कि मुजद्दिद एक बहुत बड़ा मकाम है, एक बहुत बड़ा मनसब है। आलिम बनने के लिए, इल्म के लिए तफ़क्को अला दीन, और उसके पहले, उससे सबसे पहले जो अहम शर्त है इल्म के साथ वो है इनायत रसूल, मोहब्बत रसूल। जिस आलिम के दिल में मोहब्बत रसूल ना हो वो आलिम नहीं होता, और मोहब्बत रसूल के साथ जिस पर रसूलुल्लाह का फजल व करम ना हो वो इल्म की गहराई तक नहीं जा पाता है। तो इल्म के लिए दो चीज़ लाजमी है, और जब दो चीज़ें हो जाती है, इल्म का हुसूल और इनायत रसूल, फजल रसूल, तो ऐसा शख्सी आलिम बनता है। और फिर आलिमों में जिस पर सबसे ज़्यादा बढ़कर फजल करम होता है, आलिमों में जिसको उलमा का सरदार बनाया जाता है, उसे हम अपनी ज़बान में मुजद्दिद कहते हैं। तो आखिर ये मुजद्दिद होता क्या है, मैं इसके लिए पहले 3 हदीसें यहाँ आज बतौर तबर्रुक और फजीलत के लिए, हुसूल बरकत के लिए मैं यहाँ पहले 3 हदीसें तिलावत करूँगा, और इन 3 हदीस से आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि मुजद्दिद का मनसब कितना ऊँचा होता है। चुनांचे आइए पहली हदीस हम पढ़ते हैं आज के बयान से, ताकि रसूलुल्लाह की हदीस से हमारा बयान का आगाज़ हो और हमारे लिए ये मजलिस बाइस से बरकत हो जाए। चुनांचे ये हदीस पाक इमाम बहक़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किताब ज़ुहद में नकल की है। जिल्द 2 है ये किताब की, सफ़ा नंबर 118 है और हदीस नंबर 207 है। हज़रत इमाम अबू नुऐम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी मशहूर ज़माना हदीस की किताब हिलियतुल औलिया जिल्द 8 सफ़ा नंबर 200 पर भी इस हदीस का जिक्र किया है। इसके अलावा हज़रत इमाम दैलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी मशहूर हदीस की किताब मस्नदुल फ़िरदौस जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 198 पर भी इस हदीस को नकल किया है। इमाम बहक़वी ने इसको जिन अल्फाजों में नकल किया, मैं उन्हीं के अल्फाजों में यहाँ उसको पढ़ता हूँ। कहते हैं कि अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, हज़रत इब्न अब्बास यानी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो हुज़ूर के चचाजाद भाई है, वो रिवायत करते हैं, उनसे रिवायत है, कहते हैं काला, उन्होंने फरमाया कि काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन तमस्सका बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती फला अजरु मियत शहीद। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जिसने मेरी सुन्नत को मजबूती से थामे रखा, मजबूती से पकड़ा, उस वक्त कि जब उम्मत फसाद में मुब्तला हो जाए, उम्मत फसाद की तरफ राग़िब हो जाए, उम्मत में फसाद बरपा हो, ऐसे आलम ने जिसने मेरी सुन्नत को मजबूती से थामा, नबी पाक फरमाते फलाहु अज्र, उसको अज्र दिया जाता है मियाती शहीदा, कितने लोगों के बराबर अज्र दिया जाता है? 100 शहीदों के बराबर। तो मुजद्दिद वो होता है कि जब फितने बरपा होते हैं दीन के नाम पर, मुजद्दिद सुन्नत को थामने वाला होता है। ये मुजद्दिद की फजीलत है। और वो सिर्फ सुन्नतों को थामता नहीं है, बल्कि वो सुन्नतें जो मिटाई जा चुकी हैं उनको जिंदा फरमाता है, उनका हया करता है। तो खुद कितने अजर का सवाब का मुस्तहिक होता है? 100 शहीदों के बराबर। तो 100 शहीद जिस जिहाद में शहीद हो जाए, जितना इस्लाम को उससे फ़ायदा पहुँचता है, मुजद्दिद को 100 शहीदों का बराबर सवाब तो दिया जाता है, फ़ायदा इससे ज़्यादा पहुँचता है। उसकी वजह क्या है? इस हदीस की रोशनी में बात पता चलती है कि जब वो किसी सुन्नत का अहया करता है, उसको ज़िंदा फरमाता है, तो जितने लोग उस पर अमल करते हैं, जितने लोग उस हदीस पर अमल पैरा होते हैं, सबको 100 शहीदों का सवाब, और वो सारे सवाब जो है तमाम लोगों के अफ़ाल और अमाल के सुन्नत पे अमल करने के उस मुजद्दिद को भी अता कर दिए जाते हैं।
آئیے دوسری ایک حدیث ہم تلاوت کرتے ہیں. اس حدیث کو حضرت امام ابن عساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے تاریخ دمشق الکبیر کے اندر. اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 61 ہے. اس کے علاوہ کنز العمال میں بھی حدیث نقل کی گئی ہے. کنز العمال کے جلد نمبر 10 ہے اور حدیث صفحہ نمبر 229 ہے اور حدیث نمبر 2920 ہے. چنانچہ یہ حدیث روایت ہے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کے شہزادے ہیں، نبی کے نور نظر ہے، نبی کے نواسے ہیں. چنانچہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں: عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت مروی ہے. قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، رحمت اللہ علی خلفائی، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی رحمت ہو میرے خلفاء پر، میرے نائبین پر، جو میرے نائب ہے، میرے خلفاء، ان پر اللہ کی رحمت ہو. امام حسن کہتے ہیں ثلاث مرات، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ 3 مرتبہ فرمائے. 3 بار نبی نے کہا کہ اللہ کی رحمت ہو میرے خلفاء پر، میرے نائبین پر. 3 بار اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا. قالو، پوچھا گیا، صحابہ نے عرض کیا نبی پاک سے، ومن خلفاؤک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی جس پر آپ رحمت بھیج رہے ہیں، جن خلفاء پر، یہ آپ کے خلفاء وہ کون ہیں جن پر آپ رحمت کی دعائیں فرما رہے ہیں؟ قالا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، الذین یحیون سنتی، میرے خلفاء وہ ہیں جو میری مٹی ہوئی سنتوں کو زندہ کریں گے. مجدد کا سب سے بڑا کام یہی ہوتا ہے کہ مجدد مٹی ہوئی سنتوں کا احیاء کرتا ہے، اس کو زندہ فرماتا ہے. دین کے نام پہ جو فتنے اور فساد برپا ہوتے ہیں اس کو وہ جو ہے دور کر دیتا ہے اور دین کو نکھار کے پھر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے. آئیے، یہ سیاستہ کی کتاب ہے، سیاستہ میں اس کا شمار ہے. اس کا نام ہے سنن ابو داؤد شریف. یہ میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے. اس کی جلد سوم ہے، 3ری جلد ہے، اور یہ بخاری مسلم کے بعد 3رے نمبر پر یہ کتاب جو ہے سیاستہ میں شمار ہوتی ہے. امام ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کتاب کو جو ہے ابو داؤد شریف میں حدیث نمبر 887 اس حدیث کے نمبر کے تحت یہ حدیث لائی ہے. اور اس کا جو ہے کتاب الملاحم، یعنی جنگوں کا بیان، جہاد کا جہاں ذکر کیا جا رہا ہے وہاں اس حدیث کو لاتے ہیں. گویا امام ابو داؤد اس باب میں، اس کتاب میں کہ جہاں جہاد اور جنگ کا ذکر ہے، وہاں یہ حدیث لا کے بتاتے ہیں کہ مجدد چاہے وہ قلم سے کام لے دین کی تحفظ کے لیے، چاہے زبان سے لے، اس کا ثواب جہاد کے برابر ہوتا ہے. یہ گویا امام ابو داؤد اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں. چنانچہ ابو داؤد کی سنن ابو داؤد کی جلد 3 صفحہ نمبر اس کا 308 ہے اور حدیث نمبر 887 ہے. یہ حدیث روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. امام ابو داؤد پوری سند کے ساتھ حدثنا سلیمان بن داؤد اور فلاں بن فلاں بن پوری سند کے ساتھ اس حدیث کو ذکر کرتے ہوئے حضرت امام ابی علقمہ اور پھر ان سے امام حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول تک سند پہنچا کے کہتے ہیں، فیما علم، جو کچھ مجھے علم ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی پاک سے جو کچھ مجھے علم پہنچا، اس علم میں یہ بھی بات ہے کہ قال، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل 100 سنۃ من یجد اللہ دینہا، کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ، بے شک، یبعث لہذہ الامۃ، اللہ تعالیٰ اس امت میں مبعوث فرماتا ہے، بھیجتا ہے. اور کب بھیجتا ہے؟ علی راس کل 100 سنۃ، ہر صدی کے اندر، ہر صدی میں ایک شخص کو بھیجتا ہے میری امت میں. اور وہ شخص کیا کرتا ہے؟ من یجدل لہا، وہ دین میں تجدید کرتا ہے، دینہا، اور دین کو نکھار دیتا ہے. تو یہ حدیث صراحتاً مجدد کے بارے میں آئی ہے. اب ہمارے اسلام میں اب تک کی تاریخ میں کتنے مجددین آ چکے ہیں، میں ان کے ایک تھوڑے سی فہرست پیش کر دیتا ہوں. تو میں یہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ بات آپ پر واضح ہو جائے اور آپ کی نالج میں اضافہ ہو جائے کہ ہر صدی میں مجدد ہوئے ہیں اور کون کون سے مجدد اعلیٰ حضرت تک آ چکے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں ایک بات بتا دوں کہ کچھ صدیاں ایسی بھی ہوئی جس میں 2 بھی مجدد اور 3 بھی مجدد تسلیم کیے گئے ہیں. مجدد کبھی 2 بھی ہوتے ہیں، 3 بھی ہوتے ہیں اور کبھی 1 بھی ہوتا ہے. چنانچہ سب سے پہلی صدی ہجری کا پہلا مجدد جسے تسلیم کیا گیا وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر بن عبدالعزیز پہلے صدی کے پہلے مجدد ہے.
جب دوسری صدی آتی ہے تو دوسری صدی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے نکھار کے لیے جس کو مجدد بنا کے مبعوث فرمایا وہ حضرت امام محمد بن ادریس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جن کو ہم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان کا اصل نام ہے محمد بن ادریس یعنی امام شافعی۔ اور اسی صدی میں ایک اور امام ہے حضرت امام ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی مجدد تسلیم کیا گیا ہے۔ تیسری صدی میں حضرت امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجدد ہے، اور اس کے علاوہ امام ابو جعفر طاہوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حنفی مسلک کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، یہ تیسری صدی میں امام تسلیم کیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض لوگوں نے حضرت امام ابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی تیسری صدی ہجری کا مجدد تسلیم کیا ہے۔ چوتھی صدی کے جو مجدد ہے وہ امام ابو حامد الاسرفائینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پانچویں صدی کے مجدد ہے حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اسی طرح چھٹویں صدی ہجری میں جو مجدد تشریف لاتے ہیں وہ ہے حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی تفسیر کبیر قرآن کی تفسیر بڑی مشہور و معروف ہے، اور بے شمار آپ نے مناظرے کیے اور ہزاروں عیسائیوں کو مناظروں میں شکست دے کر آپ نے اسلام میں داخل فرمایا ہے۔ چنانچہ یہ چھٹی صدی ہجری کے مجدد کہلاتے ہیں۔ ساتویں صدی ہجری میں جو مجدد آتے ہیں ان کا نام ہے امام تقی الدین بن دقیق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آٹھویں صدی ہجری میں حضرت حافظ زین الدین عراقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اسی طرح اسی صدی میں یعنی آٹھویں صدی ہجری میں دوسرے ایک اور مجدد تسلیم کیے گئے حضرت امام شمس الدین جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ نویں صدی کے جو مجدد ہے وہ ہے خاتم الحفاظ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اسی نویں صدی میں ایک دوسرے امام حضرت امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی مجدد تسلیم کیا گیا ہے۔ 10ویں صدی ہجری کے مجدد ہے حضرت علامہ شمس الدین بن شہاب رملی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 11ویں صدی ہجری کے مجدد ہے حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور علماء نے ان کے تجدیدی کارناموں کو دیکھ کر جو انہیں لقب دیا وہ دیا مجدد الف ثانی یعنی 1000 صدی کا مجدد، ورنہ حدیث تو یہ ہے کہ 100 سال کا، لیکن کام اتنا بڑا کر گئے کہ جو 1000 صدیوں پر حاوی ہے۔ اور 12ویں صدی ہجری کے جو مجدد ہے وہ حضرت سلطان محی الدین اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی اپنے صدی کے مجدد ہے۔ اسی زمانے کے 12ویں صدی ہجری کے 3 مجدد ہے، جس میں ایک امام حضرت اورنگزیب کو تسلیم کیا گیا، دوسرے حضرت امام محمد عبد الباقی زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور تیسرا مجدد جنہیں تسلیم کیا گیا وہ حضرت امام عبد الغنی نابلسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 13ویں صدی ہجری کا جو مجدد ہے وہ ہے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور 14ویں صدی ہجری کے مجدد ہے امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ 34 صدی یہ ہمارے امام احمد رضا فاضل بریلوی کی صدی ہے، لہٰذا یہ فہرست بتاتی ہے کہ پہلی صدی ہجری سے لے کر 14ویں صدی ہجری تک ہر صدی میں مجدد اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا، اور جب چاہیں گا اللہ تعالیٰ اپنے دین کے نکھار کے لیے مجدد بھیجتا رہے گا۔ لیکن آئیے اب میں عنوان پر آتا ہوں، اور عنوان ہے کہ ہمارا مجدد تمہارا مجدد، بات ہم اپنے صدی کی کر رہے ہیں، اپنے دور کی کر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم امام احمد رضا کو مجدد مانتے ہیں، تو یہ ہم مانتے ہیں، مگر کیا ہمارے فریق ہمارے مخالفین جو دوسرے فرقے کے حضرات ہیں کیا وہ بھی اعلیٰ حضرت کو مجدد مانتے ہیں؟ تو ظاہر ہے جب وہ اعلیٰ حضرت کو ہی مولانا اور عالم نہیں مانتے، انہی کی عزت اور احترام کے قائل نہیں، تو سیدھی سی بات ہے کہ انہیں مجدد کیسے تسلیم کریں گے؟ تو آخر پھر وہ کس کو مجدد کہتے ہیں؟ تو 14ویں صدی ہجری کا جو مجدد بتاتے ہیں وہ ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، اور یہی ہے آج کا عنوان۔ اب مولانا اشرف علی تھانوی کا لیول ان کے نزدیک کیا ہے، اس کے لیے میں بہت سارے حوالے پیش کر سکتا ہوں، لیکن وقت کی قلت پڑ جاتی ہے، اس لیے صرف یہاں 2 حوالے پیش کر دوں تاکہ آپ پر یہ واضح ہو جائے کہ علماء دیوبند اور تبلیغی جماعت کے لوگ اور اس کے علاوہ دوسرے جو فرقہ ہے کہ ہمارے مخالفین ہیں کچھ فرقے کے لوگ، جس میں ندوہ کے علماء بھی ہیں اور بھی کچھ لوگ ہیں، یہ 14ویں صدی ہجری میں اشرف علی تھانوی کو بہت بڑا مجدد مانتے ہیں۔ اور کتنا بڑا مجدد مانتے ہیں، آئیے میں پہلے ایک کتاب بتا دوں، یہ ہے ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کی۔ دیکھیے میرے ہاتھ میں اس وقت یہ مولانا محمد الیاس صاحب کاندھیلوی
یا مولانا محمد الیاس دہلوی، یہ کون ہیں؟ جنہوں نے تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھی۔ تبلیغی جماعت کے فاؤنڈر